बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। बाबा शराबी थे, रोज़ नशा करके घर आते थे। घर का माहौल इतना बुरा था कि दिल करता कहीं भाग जाऊं। बस इसी तरह परेशान होकर मोहल्ले के एक लड़के से दोस्ती कर ली और उसके साथ बैठ जाती तो लगता कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वो जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं कहती कि हमें शादी करना होगी वरना मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। मनाना तो मेरे घर वालों ने भी नहीं था। बाबा कहते थे कि इसकी शादी नहीं करनी। जिस जगह मेरी माँ काम करती थी मुझे भी वहाँ काम करने के लिए भेजना चाहते थे। मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इस घर में वैसे भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनना थी। तो बस दिमाग में भी उस टाइम इतना मजबूत नहीं था। कच्चे दिमाग ने फ़ौरन ही एक फ़ैसला कर लिया। मैं 15 साल की उम्र में अपने घर से उसी लड़के की मोहब्बत पर आंखों में पट्टी बांधे भाग गई। उस टाइम अपने आप पर बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। यही सोचा कि मैंने जो किया मैंने ठीक किया है, यही करना मुनासिब था। जिसका बाप शराबी हो, माँ लोगों के घरों में काम करती हो, उसके घर वाले वैसे भी अच्छा रिश्ता नहीं आता और किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करने से अच्छा था जो मुझे पसंद भी ना हो कि इसी के साथ भाग जाऊं जिसको पसंद करती हूँ। जब बाबा शराब पीकर मोहल्ले में चीखता चिल्लाता तो हमारी कौन सी इज्जत रह जाती थी। मेरी अच्छी शक्ल वाली माँ लोगों के घरों में जाकर उनके बाथरूम साफ़ करती तो क्या इज्जत बची थी हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी और किसी को भी इस बात की क्या परवाह कि शराबी अकरम की बेटी घर से भाग गई है। हमें तो लोग वैसे ही अच्छा नहीं समझते थे, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी कोई मलाल नहीं था। जिस लड़के के साथ शादी की थी वो मुझे अपनी किसी रिश्तेदार के घर दूसरे शहर में ले गया। 2-4 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए किसी और के घर में। हम मेहमान थे। उसने झूठ बोला कि ये मेरी बीवी है और घर वालों ने हमारी शादी करवाई है, लेकिन फिर इन लोगों को पता चल गया। इसके बाद हम फिर उसके किसी दोस्त के घर रहने लगे। एक दिन अपने शौहर से कहा कि सारी ज़िंदगी क्या इन लोगों के घरों में रहकर गुजार देंगे, एक दिन मेहमान बनना भी नसीब नहीं होगा, रिश्तेदार दोस्त भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। मेरे शौहर ने कहा कि कर लेंगे कुछ, ये दुनिया ही हमारा घर है और भूखा कोई नहीं सोता। मैंने कहा तुम्हारे साथ सड़कों पर रहने के लिए नहीं आई, बेशक कच्चा पक्का जैसा भी हो मुझे घर चाहिए। औरत पर्दा मांगती है, औरत को 4 दीवारी में रखा जाता है। मेरे शौहर ने चुपचाप मेरी बातें सुन लीं, लेकिन अगले दिन आधी रात को उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया और वजह सिर्फ इतनी बताई कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुमसे नहीं करना चाहता, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन शादी के बिना तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। अब मुझे तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं, तुम जाओ जो मर्ज़ी करो, तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना और सारी ज़िंदगी तुम्हारा मुंह देखना मेरा ख्वाब नहीं है। मेरे आगे पीछे अभी बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा क्या तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, तो कहने लगा मैं तुम्हें इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसने आधी रात को मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगा मैं तो वापस चला जाऊँगा अपने घर। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं वापस नहीं जा सकती। वापस जाती तो माँ बाप को क्या मुंह दिखाती। जब बाहर निकली तो अचानक से खाना खुल गया। किसी ख्वाब से जैसे मैं बाहर निकल आई हूँ। मेरे सर पर कोई सहर तारी था जो अब उतर चुका था। बाहर की दुनिया से मुझे डर लग रहा था। रात का वक्त, अंधेरे रास्ते, मुझे तो रास्तों का भी पता नहीं था। यही हकीकत थी और हकीकत ऐसी ही होती है। रास्ते जहाँ ले जाते हैं वहीं जा रही थी कि एक गली के कोने पर पहुंची। ये गली बंद थी। बंद गली में 4 उबाश लड़के बैठे मुझे देखकर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। आगे रास्ता नहीं था और मैं पीछे जा नहीं सकती थी, इसलिए वो भी भांप गए कि ये शिकार आसान है। मेरे पीछे आने लगे और मैं वापस मुड़ गई। अचानक से मेरे कदम तेज़ हुए और फिर मैंने भागना शुरू कर दिया। वो भी मेरे पीछे भागना शुरू हो गए, यहाँ तक कि इन्होंने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी कि बुलबुल कहाँ जा रही हो, इधर तो आओ। रात का वक्त था। मैं इस बात सन्नाटा था। उनको तो मौका मिल गया था। मेरी इज्जत खतरे में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जहां सड़क जाती मैं भी भागती जा रही थी। मेरी रफ्तार तेज़ थी, लेकिन अब मेरी ताकत ख़त्म होती जा रही थी।
میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر قریب بنے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ نالا کافی بڑا تھا، اس کو نالا کہنا بھی نہیں چاہیے، کم سے کم 4 فٹ چوڑا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ لڑکی نے تو چھلانگ لگا دی ہے تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں باہر نکلی، ایسا لگتا تھا کسی برے خواب میں آ گئی ہوں۔ ابھی جھٹکے سے آنکھ کھل جائے گی اور ماں کہے گی کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں جاگ گئی، ابھی سو جاؤ۔ پر آنکھ نہیں کھل رہی تھی، بار بار جھٹکے لے رہی تھی اور آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نالے سے باہر نکلی، اب تو صبح ہونے والی تھی۔ خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، سر سے پاؤں تک گندگی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، آس پاس کوئی نلکا ٹوٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نالے کے کنارے پر بیٹھ گئی اور بری طرح رونے لگی۔ آسمان کھلا تھا اور جسم پر لگی گندگی میرے جذبات کی گندگی کی طرح میرے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ آج خود پر افسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کی روشنی جب آنکھوں پر پڑی تو آنکھ کھلی، دیکھا کہ یہ تو کوئی مصروف سڑک تھی، آس پاس فروٹس کی دکانیں لگی ہوئی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، مجھ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ نالے کی گندگی میرے جسم کے ساتھ چپک کر سوکھ چکی تھی اور میں بہت ہی بری لگ رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور کرہت کھا رہے تھے، ان کو مجھ سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بنی سنوری صاف ستھری یہاں پر بیٹھی ہوتی تو ان لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حوث ہونی تھی۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھنا تھا کہ جیسے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوں۔ یہ سب لوگ مجھ پر جھپٹ پڑتے، مجھے مال غنیمت سمجھ کر، لیکن اب میں گندی حالت میں بیٹھی ہوں تو مجھے کوئی اس نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ خوبصورت عورت اگر معاشرے کے سامنے گر جائے تو پھر خوبصورت عورت سے زیادہ بدقسمت عورت بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اگر بدصورت عورت کے اوپر یہ حالات آ جائیں تو اس کے لیے ایک مصیبت کم ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں چپ چاپ وہیں پر بیٹھی رہی، سوچنے لگی کہ یہ گندگی ہی اچھی ہے، جس نے پہلے بھی میری عزت بچا لی اور اب بھی میری عزت بچا رہی ہے۔ مجھے نالے کے دوسرے کنارے پر ایک جھاڑو پڑا ہوا نظر آیا جو میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا، وہیں پر بیٹھ گئی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کام والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا میری دکان کے باہر سے جھاڑو مار کر کوڑا اٹھا دو، تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی دکان کے سامنے سے میں نے جھاڑو مارا، کوڑا اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا تو اس نے مجھے 50 روپے دیے۔ میں 50 روپے لے کر ایک دکان پر گئی، اس نے مجھے ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کر دے دیا اور 20 روپے بھی واپس کر دیے۔ میں نے اس کھانے کو ایسے کھایا جیسے پہلی دفعہ کھا رہی ہوں، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، لیکن اور کیا کر سکتی تھی، پیٹ بھر تو گیا۔ پھر سے نیند آنے لگی۔ اب میں یہی کرتی، ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بیٹھ جاتی، لوگ کام کرواتے اور پیسے بھی دے جاتے۔ اس کے علاوہ لوگ مجھے خیرات کے طور پر بھی کبھی کبھی پیسے دے جاتے، کھانا پینا پورا ہو جاتا اور میں خود کو اتنا گندا رکھتی کہ کوئی میری خوبصورتی کو پہچان نہ سکے۔ اگر میں صاف ستھری ہو کر وہاں بیٹھ جاتی تو اگلے ہی دن میری عزت لٹ جانی تھی۔ یہ گندگی ہی میری محافظ بنی ہوئی تھی۔ کبھی میں زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھوں اور منہ پر لگا لیتی۔ ویسے بھی جب انسان اتنے دن تک نہ نہائے تو وہ گندا ہی لگتا ہے۔ میرے پاس نہانے کے لیے ویسے بھی نہ کوئی جگہ تھی، نہ ہی کوئی چار دیواری تھی، میں کہاں سے نہا سکتی تھی؟ وہاں بیٹھی سوچتی رہی کہ زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سڑک کے کنارے بیٹھی یہ سب کام کروں گی۔ اس شخص کے بارے میں سوچتی جو مجھے اس مقام پر لایا تھا۔ میری شکل ایسی بن چکی تھی کہ اگر وہ خود بھی میرے پاس سے گزرتا تو مجھے پہچانتا نہیں، لیکن اگر میرے ماں باپ کبھی مجھے اس حالت میں دیکھ لیں تو ان کو ضرور افسوس ہوتا۔ واپس بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ تب ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ میرا ایک کام ہے، تم کرو گی؟ کہنے لگی میں نے تم سے باتھ روم صاف کروانا ہے، گھر میں ہے۔ ایسا حال تھا کہ میں گندگی سے لتھڑی ہوئی تھی، تو باتھ روم صاف کروانا میرے لیے کوئی معیوب کام نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گھر تک کیسے جاؤں گی؟ میں تو بہت گندی ہوں، آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم بیٹھ جاؤ، خیر ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے گھر گئی تو اس کا گھر بہت بڑا تھا، باتھ روم گھر کے باہر سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ شاید یہ باتھ روم گھر کے نوکر وغیرہ استعمال کر رہے تھے، لیکن اور کوئی گھر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھنے میں کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے بالوں کو رنگ کیا ہوا تھا، بہت مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے
اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں، 10 انگلیاں تھیں تو ان میں 10 انگوٹھیاں تھیں، ایسا لگتا اس نے 10 تولے کی انگوٹھیاں صرف اپنی انگلیوں میں ہی پہن رکھی ہیں، باقی زیور اس کے علاوہ تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر اس پر رشک آنے لگا کہ ضرور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، ماں باپ کا دل نہیں دکھایا ہوگا، جہاں انہوں نے کہا وہاں شادی کر لی ہوگی، تبھی اس کے پاس سب کچھ ہے، اور میرے پاس صرف اور صرف یہ گندگی ہے جو میری ڈھال بن کر مجھے بچا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سامنے جو باتھ روم ہے یہ تم نے صاف کرنا ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں صاف کر دوں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں 500 روپے کا نوٹ دوں گی۔ میں نے کہا 500 روپے بہت زیادہ ہے، آپ بے شک کم پیسے دے دیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم نے لے لینا ہے، تمہارے لیے 5 زیادہ ہیں، میرے لیے 5 روپے دینا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے مجھے سامان بھی لا کر دیا۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اتنے بڑے گھر میں تو نوکر ہونے چاہیے تھے، اور اسے کیا ضرورت پڑی تھی مجھے سڑک سے اٹھانے کی، اس کے اپنے نوکر بھی تو یہ کام کر سکتے تھے۔ پھر میرے دل میں شک آ گیا، کیونکہ پہلے ہی ایک جگہ سے دھوکہ کھا چکی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے جو یہ کام کرے؟ تو کہنے لگی اس گھر کے نوکر بہت بگڑ گئے ہیں۔ یہ بات دراصل ہم زیادہ تر روم کھلا رکھتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے، تو کوئی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کل نوکر بہت نخرے کرتے ہیں، آج کل کے نوکر اتنے پیسے لیتے ہیں جتنا کہ ایک آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والا انسان پیسے مانگ لیتا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ پھر جب میں آگے بڑھی تو باتھ روم کا دروازہ لاک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ باتھ روم لاک ہے اور وہ مجھے صاف کروانے کے لیے ہی لائی تھی تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میرے نوکر بڑے ہی کام چور ہیں، خود کام کرتے نہیں اور کسی اور کو بھی نہیں کرنے دیتے، پتہ نہیں اب اس کی چابی کہاں پر ہوگی۔ فون ملایا لیکن فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب تمہیں میں اتنی دور سے لے کر آئی ہوں، تم یہاں بیٹھو، تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ میرے لیے گرما گرم کھانا لے کر آئی، صاف ستھرے طریقے سے ٹرے میں سجایا۔ اس کھانے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے کہا کہ کھا لو، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کھانا کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوئے تو وہ میرے ہاتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا تمہارے ہاتھ گورے ہیں، پھر تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا بس اس دنیا میں یہی کرنا پڑتا ہے بی بی جی، کیا کریں۔ میں نے کھانا کھایا، کتنے دنوں بعد بہت اچھا کھانا کھایا تھا۔ پھر مجھے کھانا کھا کر نیند آ گئی۔ وہیں پر ایک بینچ تھا جس پر بیٹھ کر میں کھانا کھا رہی تھی اور غالباً وہیں پر سو گئی۔ جب میرے کانوں میں مغرب کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو وہ عورت وہیں پر موجود تھی، وہ فون پر تھی۔ میں نے کہا میں تو کھانا کھا کر یہیں پر سو گئی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگی تم بڑے سکون سے سو رہی تھی اس لیے نہیں جگایا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے 500 کا نوٹ دے دیا۔ میں نے کہا کام تو میں نے کیا نہیں، پھر آپ نے مجھے 500 کا نوٹ کیوں دے دیا؟ تو کہنے لگی کہ تم نے ٹائم تو دیا ہے، تم یہاں تک آئی ہو۔ میں نے اسے کہا پھر کھانا آپ نے بھی تو کھلا دیا ہے تو سمجھیے کہ حساب برابر ہو گیا، میں کل آ جاؤں گی، پھر آپ کے گھر کا باتھ روم صاف کروں گی۔ اس نے کہا بالکل، میں تمہیں خود ہی لینے آ جاؤں گی، تم فکر نہیں کرنا۔ میں 500 روپے نہیں لینا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے پھر بھی پکڑا دیے۔ میں واپس وہیں پر آ گئی، رات کو پھر کھلے آسمان کے نیچے گزاری۔ ایک جگہ پر پل بن رہی تھی، اس پل کے نیچے کچھ بڑے بڑے پائپ پڑے تھے، شاید وہ پائپ گیس والے تھے یا کسی اور سسٹم کے لیے، پر ایک پائپ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر اگر میں سوتی تو آرام پوری آ جاتی، اور کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اس لیے وہیں پر سو رہی تھی۔ آج تو میں نے اتنے مزے کا کھانا کھایا تھا کہ مجھے ابھی بھی اس کھانے کا ہی خیال آ رہا تھا۔ اب میرے لیے زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھا لوں اور رات کسی محفوظ جگہ پر سو جاؤں۔ اس کے علاوہ میرے دماغ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے محبت کی تھی، مجھے محبت کی سزا ملی تھی۔ جس شخص نے میرے ساتھ یہ سب کیا، یہ سب اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ عورت اسی ٹائم پر آ گئی،
کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے پہلے ہی اس سے پیسے لے لیے تھے، اس لیے سوچا آج تو مجھے اس کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر جا رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بہت اچھے طریقے سے کام کروں گی۔ اس نے جو مجھے پیسے دیے، کھانا کھلایا اور وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن آج پھر سے ایک عجیب حرکت ہو گئی۔ جب ہم وہاں گئے تو باتھ روم پھر سے لاک تھا۔ وہ کہنے لگی میری عقل ماری گئی ہے، مجھے یاد ہی نہیں چابی لے کر رکھنا تھی، جبکہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ کوئی باتھ روم کو لاک کیوں لگائے گا؟ کیا باتھ روم میں کسی کا کوئی خزانہ پڑا ہوا تھا جس کو لاک لگایا جاتا؟ اس عورت نے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، اور پھر وہ میرے لیے کھانا لے آئیں۔ پھر اس نے جاتے ہوئے مجھے 500 روپے دیے۔ میں نے کہا بی بی جی پیسوں کو سنبھال کر رکھیں، اس پیسے کے پیچھے لوگ اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے 2 دن سے پیسے دے رہی ہیں جبکہ مجھے کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے صدقہ دے رہی ہیں تو الگ بات ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا تم رکھ لو، تمہیں ضرورت پڑے گی، اور واقعی اس دن مجھے ضرورت پڑ گئی۔ اس دفعہ بھی میں پھر کھانا کھا کر سو گئی۔ جب اٹھی تو میرے جسم میں درد ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو دوبارہ وہ عورت میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ میرے گھر سے مجھے لے کر آتی، مجھ سے کام بھی نہیں کرواتی، مجھے کھانا کھلاتی، میں سوئی رہتی تو مجھے جگاتی بھی نہیں، پھر جاتے ہوئے مجھے پیسے دے دیتی۔ پتہ نہیں یہ کیسی عورت تھی۔ تیسرے دن وہ مجھے پھر لینے آئی۔ آج باتھ روم کھلا تھا، میں نے بہت اچھے طریقے سے باتھ روم صاف کیا۔ اس نے مجھے پھر سے کھانا کھلایا۔ میں کھانا کھا کر وہیں پر سو گئی۔ اب تو یہ سلسلہ چلنے لگا، ایسا 5 سے 6 دفعے ہو چکا تھا۔ میں اس عورت کی طرف سے شکی ہو رہی تھی۔ آج میں اس کے ساتھ گئی، کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کو دیکھ کر میں انکار کرنا چاہتی تھی، مگر دن بھر کی بھوکی ہوتی اور کھانے میں ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں بنی ہوتی، لیکن آج جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھے اچانک سے الٹی آ گئی، اور جو بھی میں نے کھایا وہ سب کچھ باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہیں پر بیٹھی تھی۔ وہ عورت کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چکر بھی آنے لگے تو مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو اس نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بچہ ضرور تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے، مجھے اس سے دور ہوئے بھی 1 ہی ماہ ہوا تھا۔ مجھے ظاہر ہے کیسے پتہ چلتا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بری طرح رونے لگی کیونکہ میری شادی نہیں رہی تھی، اس بچے کا میرے ساتھ سڑک پر کوئی مستقبل نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ وہ عورت مجھے واپس اپنے گھر لے آئی۔ میری حالت بہت بری تھی، میں بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نہا لو۔ میں صاف ہو کر آئی۔ اس نے مجھے اپنے کپڑے دیے۔ جب مجھے دیکھا تو حیران ہو گئی، کہنے لگی تم تو بہت خوبصورت ہو، پھر تم نے یہ حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں نے اس کو ساری کہانی سنائی تو وہ بھی اداس ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے روز لے کر کیوں آتی ہیں؟ آپ نے میری مدد ہی کیوں کی؟ کیا آپ کو کوئی اور نوکر بھی تو مل سکتا تھا؟ کہنے لگی ہاں، لیکن جب میں تمہیں دیکھتی تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا جیسے تم بہت مشکل میں ہو۔ دراصل مجھے ایک بیماری ہے، میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، اس لیے میرے پاس زندگی بہت کم ہے۔ میں ایسے ہی سڑک سے لوگوں کو اٹھاتی ہوں، ان کی مدد کرتی ہوں، لیکن اب تم جس حالت میں، تمہیں سڑک پر بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تمہیں آرام اور اچھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہو، میرے گھر میں کوارٹر ہے، وہاں پر تم رہ سکتی ہو، تمہارا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گی۔ میں نے کہا بدلے میں آپ کے گھر کے کام میں مفت میں کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کام کرنا، لیکن جب اس بچے کو پیدا کر لو اس کے بعد تو تمہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے گھر میں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن اس کی ایک بیٹی تھی جو یہیں رہتی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی سے ملوایا، کہا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد سب کچھ اسی کا ہے، یہ تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھے گی۔ اگر مجھے کچھ اور بھی ہوا تو یہ تمہیں کام سے نہیں نکالے گی۔ میں وہیں رہنے لگی۔ میں نے اپنا بچہ پیدا کیا، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تو میں نے شکر ادا کیا۔ پھر وہیں پر میں نے بتا دیا، میرے بچے کو دیکھ کر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ جس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اس مقام تک پہنچایا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مہینے بعد ہی کسی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کی لاش دیکھنے کو بھی نہیں ملی۔ اس کا مطلب اللہ نے پہلے ہی میرا انصاف کر دیا تھا، مگر میرے اندر اتنی ندامت اور شرمندگی تھی
کہ میں اپنے ماں باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب ایک ماں بنی تو احساس ہوا کہ ماں باپ کے لیے اولاد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی کرے پھر بھی ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بس اسی لیے میں اپنے گھر واپس آ گئی، اپنے گھر والوں کو بتایا کہ شہر میں نوکری ہے، اس لیے وہاں جا کر رہنا ہے۔ اماں ابا بھی شہر میں میرے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے کہا جہاں ہماری بیٹی رہے گی ہم بھی وہیں پر رہیں گے۔ اپنا سب کچھ بیچ کر وہیں پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی مگر اس کی بیٹی بہت اچھی تھی، اس نے میرا بہت خیال کیا۔ میں ابھی بھی بہت اچھی تھی، اس نے میرا بہت خیال کیا۔ میں ابھی بھی اس کے گھر کام کرتی ہوں۔ اب میرا کام باقی نوکروں سے کروانا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ باقی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔